बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और करंट अफेयर्स स्पेशल में आपको नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं। ड्रग एडिक्शन या मनशियात की लानत, ये एक बड़ी खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और ये एक संगीन समाजी, माशरती, माशी और नफसियाती मसाइल का सबब भी बनता चला जा रहा है। इस मसले को देखने की अशद ज़रूरत है। इस पर काम तो एक अरसे से हो रहा है, लेकिन इन कोशिशों में और इन काविशों में मज़ीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन तालीमी इदारों में जो मनशियात की लत में इजाफ़ा हो रहा है, इस जानिब बड़ी भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आगाही मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि तालीम और आगाही मुहिम ही के ज़रिए से इस मसले को उजागर भी किया जा सकता है और इसके ख़िलाफ़ बहुत काम भी किया जा सकता है। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में ऐसी एक शख्सियत को दावत दी है जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट हैं और ड्रग एडिक्शन के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। जनाब डॉक्टर कर्नल रिटायर्ड मलिक अयूब आवान। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज इस अहम मौजू पर आप हमारे साथ हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इस वक्त क्या आदाद व शुमार हैं हमारे सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ कि आपने बहुत अहम मसले की तरफ ये इंडिकेट किया है। और जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है, स्पेशली हमारी यूथ के हवाले से, वो ड्रग एडिक्शन का है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फिगर है इस वक्त, पाकिस्तान की फिगर है, UNODC के डाटा भी अवेलेबल है, हमारी 7.6 मिलियन पॉपुलेशन इस ड्रग एडिक्शन में आ चुकी है, जो कि बहुत एक खौफनाक फिगर है। और जिस तरह आपने तालीमी इदारों की बात की, चूँकि मेरा एक स्पेशलिटी है कि मैं यूथ इंगेजमेंट के हवाले से काम करता हूँ और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जाके अवेयरनेस की कैंपेन्स भी चलाता हूँ, और जिसके अंदर यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की, आर्मी पब्लिक स्कूल सिस्टम्स है, इसके अलावा भी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स लेवल तक हम जाके अवेयरनेस देते हैं। अब इस वक्त जो डाटा है, जो कि ऑब्वियसली UNODC का डाटा है, अथेंटिक डाटा है, 43% हमारे यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स इस एडिक्शन में आ चुके हैं। और ये बहुत बड़ी फिगर है, और एज आई सेड 7.6 मिलियन, और हर साल इसमें 40,000 लोग मज़ीद इसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, जो कि एक ऑब्वियसली एक ग्लोबल ट्रेंड भी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हवाले से भी ये फिगर इंक्रीज़ होती जा रही है, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे काम तो हो रहे हैं, लेकिन मज़ीद ज़रूरत है कि हमें अपने इन इंस्टीट्यूशंस को और जो इनके हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसके ऊपर सेंसिटाइज करने की अशद ज़रूरत। क्या रीज़न्स हैं कि ये ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है? इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर जो है, जो हमने डेफिनेटली एवेल्यूएट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के हेड से जाके इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करने के बाद पता ये चलता है कि सबसे बड़ा इशू एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग है। और आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का भी इसमें थोड़ा नेगेटिव रोल आ जाता है। अब आप देखें कि ड्रग्स आर अवेलेबल, मतलब कोरियर के थ्रू भी ड्रग्स अवेलेबल होना शुरू हो गए हैं, वो कि बहुत बड़ा अलार्मिंग चीज़ है जिसको चेक करने की शदीद ज़रूरत है। उसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो जनजी के लोग हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करना इंतहाई ज़रूरी है, इनको इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। आज के जवानों को, जो कि एज यू नो 36% हमारी पॉपुलेशन का नौजवान है, जो कि हमारे लिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हमारे लिए एक बड़ी पॉजिटिव फिगर है कि हमारे यूथ जो दुनिया में मशहूर है कि पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट हैं, तो हमें ज़रूरत है उनको इंगेज करने के लिए, उनके साथ हमने इंटरेक्ट करना है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो उन्होंने इनके दरमियान जो गैप है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अब वो अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करते। अब वो अनफॉर्चुनेट ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात हमारे यूथ, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हाथों में चले जाते हैं, जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, उनके हाथों में चले जाते हैं, तो वो चीज़ें छुपाना शुरू कर देते हैं इंस्टेड कि वो अपने पेरेंट्स से शेयर करें। पेरेंट्स का काम है कि वो इस ब्रिज को, इस गैप को कवर करें और इसके अंदर वो चीज़ें लाएं ताकि जो हमारे जन जी के लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, वो फील करें कि हमारे पेरेंट्स हम जो हमारे सबसे ज़्यादा सिंसियर लोग हैं, और हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो मुआश उनके लिए कमा रहे हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो बच्चे उनके ख़राब हो रहे हैं, बच्चे ड्रग की तरफ जा रहे हैं, तो उनके मुआश कमाने का या और उनके लिए फैसिलिटेट करने का, इतनी हैवी फ़ी पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
بالکل تو ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بالکل ڈومیسٹک لیول پہ ضرورت ہے. ہمارا الحمدللہ پاکستان کے اندر ہمارا جو فیملی بانڈ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. بالکل تو اس فیملی بانڈ کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں, ہم انگیج کر سکتے ہیں ینگسٹر کو. ان کے جو ان کا موڈس اپرانڈائی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, بچوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے, ان کو پیرنٹل کنٹرول کی ضرورت ہے. بچے اگر کوئی رانگ ایکٹیویٹیز میں جا رہے ہیں تو ان کو آبزرو کریں, بچے ایب نارمل ایکٹیویٹی میں جا رہے ہیں تو ان کو آبزرو کریں. بچہ بہت زیادہ سونا شروع ہو گیا, بہت زیادہ جاگنا شروع ہو گیا تو آبزرو کریں. بچوں کو جو پیئرز ہیں, جو ان کے کلاس فیلوز ہیں, جو ان کے فرینڈز ہیں, ان پہ بھی نظر رکھیں, ان کو بھی انگیج کریں, ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کس کمپنی کے لوگ ہیں. یعنی دراصل یہ آپ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں ان کی وارننگ جو سائنز ہیں وہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ دراصل یہ چیزیں ہیں جو اگر نظر آنا شروع ہو جائیں تو میرے خیال میں اپنے پیرنٹس کو کم از کم ان پہ نظر رکھنی چاہیے ہر صورت میں. بہت اچھی بات کی آپ. یہ جو وارننگ سائنس, اس کو ہم وارننگ سائنس کہتے ہیں. آپ نے صحیح سوشیالوجی کی ٹرمینالوجی استعمال کی, اور بالکل یہ وارننگ سائنس ہے. اور وارننگ سائنس آپ دیکھیں سب سے زیادہ ہمارے لیے ایسٹ بچے ہیں. ہماری جنریشن ہمارے لیے سب سے بڑا ایسٹ ہے, بیکاز دے آر فیوچر آف دا نیشن. انہوں نے جا کے آگے کسی نے پرائم منسٹر بننا ہے, کسی نے چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے, کسی نے سائنٹسٹ بننا ہے. دے آر دا فیوچر. اب ان کے اوپر ان کی ایب نارمل ایکٹیویٹی, ان کی جو وارننگ سائنس ہے وہی جو ہم نے ڈسکس کی ہے, ان کے اوپر کلوز آبزرویشن پیرنٹس کا کام ہے. اوبویسلی فیکلٹی ٹیچرز جو ان کے مینٹورز ہیں ان کا بھی کام ہے, بٹ جو بیسک رسپانسبلٹی ہے دیٹ لائز آن دی شولڈرز آف دا پیرنٹس. دیئر فور ان کو چاہیے کہ بچوں کی کوئی بھی اب نارمل ایکٹیویٹی جو کہ آؤٹ آف کریکولم ہے, آؤٹ آف روٹین ہے, تو ان کو چاہیے کہ اس کو آبزرو کریں, ان کو انگیج کریں, ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو بٹھائیں, ان سے پوچھیں کہ واٹس رانگ گوئنگ آن. دیئر فور اب یہ بچے جو ہیں, یہ بچے جو اچھے بچے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ بتا دیتے ہیں. لیکن جو بچے اس میں ایڈکشن میں چلے گئے, اگر وہ انیشل سٹیجز پہ ہیں تو اس کا کم بیک بہت ایزیلی ہے, وہ ہم مینیج کر سکتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ پیرنٹس ان اویئر ہیں اور لمبا عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ بچے اس دلدل میں آگے چلے جاتے ہیں, تو وے بیک از سلائٹلی ڈیفیکلٹ, تو چیلنج بڑھ جاتا ہے. تو آئی وڈ ریکویسٹ دیئر پیرنٹس کہ پلیز آپ انیشیل سٹیجز پہ ہی بچوں کو مانیٹر کریں گے تو آپ ان کو آبزرو کر کے ان کو آپ راہ راست پہ لا. سوشل میڈیا کی آپ بات کر رہے تھے اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک تو والدین اور آپس میں بچوں کا جو ایک انٹریکشن ہوتا ہے وہ موبائل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی بہت کم ہو گیا ہے. اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, ہر لحاظ سے, فائنینشلی ہو یا یعنی مثبت ایکٹیویٹیز میں وہ استعمال ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں آپ سوشل میڈیا اگر اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں, اور یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ کوریئرز استعمال ہو رہے ہیں, یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے. اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا وہ چیز ہے جو بار بار بچہ دیکھ رہا ہے, یوتھ دیکھ رہا ہے, اس میں بھی ہمیں بڑی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اور چیزوں کے وہ بہتر چیزیں آپ ان کے سامنے لائیں اور اسی حوالے سے اس میں اویئرنیس کریٹ کریں. جاوید صاحب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اس وقت دیٹ از ٹاک آف دا ٹاؤن, کہ ہمارا سوشل میڈیا پازیٹیو میڈیا ہونا چاہیے جو کہ ڈیفینیٹلی ٹو لارجر ایکسٹینٹ ہے بھی, بٹ انفارچونیٹلی کچھ ایسے اسپیکٹس ہیں. فار ایگزامپل اب آپ دیکھیں یہ ینگسٹرز کی, یوتھ کی بہت زیادہ گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں. کوئی دے آر سرچنگ فار گیٹ ٹوگیدر, کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے, کوئی اور پارٹیز ہیں, گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ کونسل کی پارٹیز ہیں. اس طرح کی جو ڈفرینٹ ان کی گیٹ ٹوگیدرس ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب وہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ کیوریاسٹی والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے کہ ہمارے وہ بچے جو کہ ہائی اچیور ہوتے ہیں اور وہ اپنی جو ان کا فیلڈ ہے اس میں وہ ٹاپ آف دا لائن جا رہے ہوتے ہیں, تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اب وہ جو باقی بچے ہیں وہ ان کو اس چیز پہ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار آپ بڑے آرتھوڈاکس بچے ہیں, بڑے یار لیفٹ اوور بچے ہیں, یار آپ ہمارے ساتھ ایکٹیویٹیز میں آتے نہیں ہیں. تو اب وہ بچہ جو کہ لیفٹ آؤٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ڈرگس کی چیزیں ہیں, یہ جو پارٹی پلز ہیں, یہ جو پارٹی کے اندر ڈفرینٹ کنٹینٹس دیے جا رہے ہیں, ان میں شامل نہ ہوا یا شامل نہ ہوئی تو مے بی یہ لوگ مجھے کہیں گے یار یہ تو بہت رورل بیک گراؤنڈ کی ہے اور یہ لیفٹ آؤٹ ہے. اور وہ اس کیوریاسٹی میں تو ان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر ملانے کے چکر میں جب وہ بچے انوالو ہوتے ہیں بیکاز آف سوشل میڈیا امپیکٹ, کیونکہ کل انہوں نے تصویریں, کل انہوں نے اپنی اسٹریکس جو ہے نا وہ موبائل میڈیا پہ لگانی ہوتی ہیں, تو وہ اس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں. ویئر ایز فیکچولی اسپیکنگ وہ بچے جو اس میں انوالو نہیں ہوتے ایکچولی وہ ہائی اچیور ہیں
وہ لیفٹ اوور نہیں ہے, وہ آگے جائیں گے, لیکن وہ جو لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں, وہ بچے انوالو ہو رہے ہیں, وہ پیچھے چلے جائیں گے. ان کا مینٹل ہیلتھ تباہ ہو جائے گی, ان کی سوشل ہیلتھ تباہ ہو جائے گی, ان کے جو ان کی ریلیشن شپ ہیں, جو ان کے فیملی کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں, اپنے ڈیئر ونس کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں, وہ تباہ برباد ہو جائیں گے. لیکن جسٹ بیکاز آف دیٹ سوشل کلک, اور وہ جو انہوں نے ایک اپلوڈ کرنی ہے, اپنی اسٹریکس میں ڈالنا ہے, اور ایک ماڈرن لک دینے کے لیے جب وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ جو پہلا یس ہے, انفارچونیٹلی وہ یس تباہی کی طرف پہلی سیڑھی ہے. اگر اس کو ہم چیک نہیں کریں گے اور بچوں کو یہ اویئرنیس نہیں دیں گے کہ آپ پارٹیز میں جاتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو پارٹی پلز دی جا رہے ہیں, ایکسٹیسی ٹائپ پلز دی جا رہی ہیں, چاکلیٹس دیے جا رہے ہیں, ان کے اندر وہ ایکچولی وہ ایڈکٹڈ چیزیں ہیں, وہ کنٹینٹ ہے جو کہ آپ کو مینٹل ڈس آرڈر کر دے گا, اور وہ جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کی تباہی کی طرف وہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے لیے بچوں کو اکوپ کرنا بہت ضروری ہے, اور بچوں کو کیوریاسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کیوریاسٹی انہیں ایک پرابلم ملی جاتی ہے, اور ان کی لائف میں ایک وہ جو چینج آتی ہے, وہ جو کہ تباہی والی چینج ہے, اس سے پیرنٹس کو بھی ویل اویئر ہونا چاہیے, اور بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر آپ ضرور اٹینڈ کریں, لیکن وہ جو آپ کی ریڈ لائن ہے اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا. آپ نے اپنے ڈومین میں رہنا ہے, ہیلدی ڈومین میں رہنا ہے, اپنی ہیلدی ہیبٹس رکھنی ہے, ایکسرسائز کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ رہیں. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں ان چیزوں میں مت پڑو, کیونکہ یہ عمل شیطان کے اعمال ہیں. تو ہماری یوتھ کو ہماری جو اسپرچول اٹیچمنٹ ہے, جو کہ ہماری ان کے ساتھ ریلیجیس اٹیچمنٹ ہے, وہ بھی بڑی ضروری ہے. اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے مشاہدے میں ہے, جو ینگسٹر, جو بچے جو ریلیجیسلی انکلائنڈ ہوتے ہیں ٹورڈز ریلیجن, اور نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, تو ان میں یہ ٹرینڈ بڑا کم دیکھا گیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت امپارٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہماری جو اسپرچول ہیلتھ ہے اس کو بھی مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. سوسائٹی کے اندر ہر ایک کی اپنی ایک ذمہ داری ہے, والدین کی, اساتذہ کی, آپ جیسے موٹیویشنل لوگوں کی, ایکٹیوسٹ کی, ایجوکیشنسٹ کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ کچھ ذمہ داریاں حکومتوں کی بھی ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت, وفاقی حکومت اور خصوصاً پھر ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹس جو صوبائی حکومتیں ہیں, وہ اس معاملے پہ اور اس ایشو پہ فوکس ہیں, اور ان کی ایفرٹس جو ہیں, آپ سمجھتے ہیں, آپ مطمئن ہیں کہ ایفرٹس ٹھیک ہیں یا اس کو مزید بڑھانے کی بھی ضرورت ہے؟ جاوید صاحب, یہ اس لیے اہم ہے کہ چونکہ ہم نے اس یوتھ کو آگے لے کے جانا ہے, اور ہم نے اس یوتھ کو پریونٹ کرنا ہے ان تمام یہ جو مینس پینیٹریٹ کر گیا سوسائٹی میں, اس سے ہم نے اس کو پریونٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کا سپورٹ دیٹ از ویری ویری امپارٹنٹ. اور اس سلسلے میں پنجاب گورنمنٹ نے CCD کا ایک ادارہ بنایا ہے, اور وہ بہت حد تک افیکٹو جا رہا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کرائمز کو بہت اچھے طریقے سے مانیٹر بھی کر رہے ہیں. ایون وہ ڈرون کی مدد سے ان کی انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے یہ اب جو ہے نا ڈرگ پیڈلرز, جو ڈرگ سپلائر ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا, اور وہ اب سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے یہ جو ایک لیجسلیشن کی ہے, اس کے بعد ان کا ناطقہ بند کیا جا رہا ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے, بہت سارے اس کے اوپر کمیٹیز بنی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ سینٹ کی کمیٹی نے بھی اس کے اوپر کام کرنا ہے, اور لیجسلیشن ہونی ہے. اور جب پراپر لیجسلیشن ہو جائے گی تو جتنی بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ بہتر طریقے سے ان ڈرگ سپلائر کو کنٹرول کر سکیں گی, اور ان کو ایک آئیڈیل قسم کی پنشمنٹ جو کہ بہت ضروری ہیں ان کو دی جائیں گی. تو اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ یہ ٹرینڈ اس میں کمی آئے گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب تک سپلائی نہیں ہوگی تو آگے ڈیمانڈ نہیں ہوگی. بالکل. جب سپلائی بڑھے گی تو ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی. تو یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو چین ہے یہ تبھی ختم ہوگا جب ٹریفکرز کو, سپلائرز کو, ان کے خلاف ایک سخت سزائیں لیجسلیشن میں آئیں گی. اور ہماری نیشنل اسمبلی اور ہمارے سینٹ جب اس طرح کی لیجسلیشن کر لیں گے تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ ڈرگ سپلائر کے نمبر ریڈیوس ہو جائیں گے, اور ہماری جو یوتھ ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے گی. ریکوری کے لیے گورنمنٹ سیکٹر بھی کام کر رہا ہے, ساتھ میں پرائیویٹ سیکٹر بھی, ان ایفرٹ سے بھی آپ مطمئن ہیں؟ جاوید صاحب, جو ریکوری کا ایلیمنٹ ہے, جو لوگ ایڈکشن کے اندر آ جاتے ہیں ان کے لیے بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ ان کو ڈیٹاکس کیا جائے, تاکہ ان کے جو اندر جو کنٹینٹ چلا گیا ہے اس کو ڈیٹاکس کیا جائے. اس کے لیے ریہیب سینٹرز ہیں,
ٹھیک اب دو طرح کے سینٹرز ہیں, ایک پبلک سیکٹر ہے اور ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے. اب ANF اینٹی نارکوٹکس فورس انہوں نے اپنے ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. اس کے اندر فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور جو لوگ آتے ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کراتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا 60 ڈیز کا ٹریٹمنٹ ہے جو کہ بڑا افیکٹولی چل رہا ہے. ان کی جو میتھڈالوجیز ہیں بڑی افیکٹو ہیں. ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کر رہے ہیں اس میں بھی, لیکن چونکہ ان کی میتھڈالوجیز میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے جو کہ ڈیفینیٹلی اس میں امپرومنٹ آنی چاہیے, اور گورنمنٹ بھی ان کو NOC تبھی دیتی ہے جبکہ وہ ان کے جو بیسک پیرامیٹرز ہیں وہ پورے کرتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ہمارے جو ری ایپ سینٹرز ہیں ان کے اندر ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نیوروپلاسٹیسٹی. نیوروپلاسٹیسٹی کیا ہے کہ آپ نے سیکنڈ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے اس پیشنٹ کے اندر جو ایڈکشن میں چلا گیا. اب اس کی یہ جو بیسک ہیبٹ ہے جو اس نے کنٹینٹ بار بار لینا ہے جس کے بعد اس کی سروائیول ہے, تو اس کو ضرورت ہے کہ اس سیگمنٹ کو, اس کی لائف کا جو وہ ایک سیگمنٹ بن چکا ہے اس سے اس کو ڈیٹیچ کرنا ہے, اس کو ایک اور نیوروپلاسٹیسٹی کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ اس کا جو نیورون سسٹم ہے وہ امپرومنٹ کی طرف آئے اور وہ اس بیڈ ہیبٹ سے نکل جائے. اب جو ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں انفارچونیٹلی وہ ڈرگ کا جب ریہیب ہو رہا ہوتا ہے تو ڈرگ کی کوانٹٹی کو ریڈیوس لیول پہ شروع رکھتے ہیں, اور جو کہ ڈیفینیٹلی وہ پیشنٹ کی حج ہوتی ہے, پیشنٹ کریونگ کرتا ہے وہ دیتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ جو جس طرح میں نے بتایا کہ ANF کے انسٹیٹیوشن ہیں ان میں زیرو ٹالرنس ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹیپر آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ انسانی نیچر ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اور مور اوور جب آپ دیکھیں اسموکر لوگ ہوتے ہیں جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو کوئٹ کرتا ہے اسموکنگ ایک دم کوئٹ کر دیتا ہے تو وہ مینیج ایزیلی کر سکتا ہے. اگر وہ کہتا ہے میں آج 20 پیوں گا, کل 10, پرسوں 3 اینڈ سو آن, تو اس کے لیے چیلنج ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ نیوروپلاسٹیسٹی والا جو ایلیمنٹ ہے جس میں ڈی ٹاکس کیا جاتا ہے, پھر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, پھر ریہیب کا پورا ایک پروسیجر ہے, ایک پروٹوکول ہے 60 ڈیز کا. اس کے اندر سے یہ ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے یہ بہت سکسیسفلی ان پیشنٹس کو ڈیل کر رہا ہے. ان کے لیے رے آف ہوپ ہے, یہ آئیں ٹریٹمنٹ کرائیں اور انشاءاللہ موسٹ لائکلی چلے جائیں گے ٹھیک ہو کے. اس کے علاوہ فالو اپ کا بھی ایک پروسیجر ہے, اور وہ 2 سال تک ان کو پیشنٹس کو ہم فالو اپ کے اندر انگیج رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کرنل ریٹائرڈ ملک ایوب اعوان صاحب آپ کا اس اہم موضوع پر ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.